अस्सलामु अलैहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब आमीन या रब्बल आलमीन। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने घरों में खैर और आफियत के साथ होंगे, अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम, फजल, रहमत, नेमत, सेहत और बरकत को नाजिल फरमाए। अल्लाह ताला आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने वाला हम सबको बना दे। इसके साथ सूरह मुबारका के आगाज़ से कबल एक बात छोटी सी मुझे करनी थी आप लोगों से, वो ये कि हालात हमारे पास कराची में अच्छे खासे ख़राब होते जा रहे हैं। तो आपको भी अपने अहलो अयाल के अंदर से, रिश्तेदारों में से कोई भी ऐसा कोई मुश्किल में नज़र आता है तो प्लीज़, आप कर रहे होंगे मदद, लेकिन मैं हमेशा नेकी की तरगीब के लिए ये वाली चीज़ कहती हूँ कि ज़रूर ज़रूर एक दूसरे की मदद का वक्त है तो अभी ज़रूर मदद कीजिएगा। किसी भी हाल में आपको कोई गरीब नज़र आ रहा है, कोई भी ऐसा बंदा नज़र आ रहा है तो ज़रूर उसकी मदद ज़रूर कीजिएगा। ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह आज की हमारी आगाज़ जो है वो सूरह मुबारका हामीम सजदा का है। मक्की सूरह मुबारका है। इसमें 54 आयतें हैं और 6 रुकू हैं। तौहीद जो है उसके दलाइल इसका उन्वान है और ईमान वालों को खुशखबरी है कि ईमान पर मुश्किल के बावजूद अगर रहेंगे यानी कायम रहेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए बहुत ज़्यादा बशारतें रखी हैं। इस सूरह मुबारका का दूसरा नाम फुस्सिलत है और जो कि इसकी आयत मुबारका नंबर 3 के अंदर आ भी रहा है। और इसके शान नज़ूल की रिवायात में बताया जाता है कि एक मरतबा सरदारान कुरैश ने बाहम मशवरा किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, हमें उनके सद्देबाब के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। चुनाचे उन्होंने अपने में से सबसे ज़्यादा फसीह बलीग आदमी उतबा बिन रबिया का इंतखाब किया ताकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू करे। चुनाचे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अरबों में इंतशार और इफ्तराक पैदा करने के इल्ज़ाम आयद करके वो पेशकश की इस नई दावत से, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद मालो दौलत का हसूल है तो वो हम जमा किए देते हैं, क़यादत का और सियासत मनवाना चाहते हैं तो हम आपको अपना लीडर मान लेते हैं। नंबर 3, अगर किसी हसीन औरत से शादी करना चाहते हैं तो एक नहीं ऐसी 10 औरतों का इंतज़ाम हम कर देते हैं। अगर आपके ऊपर कोई आसिब है जिसके तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे माबूदों को बुरा कहते हैं तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसका इलाज अपने खर्च से इलाज करा देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तमाम बातों को सुनकर इस सूरह मुबारका की तलावत उसके सामने फरमाई। अब जिससे वो बहुत मुतासिर हुआ, उसने वापस जाकर सरदारान कुरैश को बताया कि वो जो चीज़ पेश करता है वो जादू है और ना ही कहानत, ना शेर व शायरी है। मतलब ये कि इसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर सरदारान कुरैश को गौर व फिक्र की दावत देना था, लेकिन वो गौर व फिक्र क्या करते, उल्टा ये कहने लगे कि उत्पा पर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि वो भी उसी जादू का शिकार हो गया है। ये रिवायात मुख्तलिफ अंदाज से तफसीर के अंदर मौजूद है। और फिर जो है इमाम शौकानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये रिवायात इस बात पर दलालत करती हैं कुरैश का इज्तिमा ज़रूर हुआ, उन्होंने उतबा को गुफ्तगू के लिए भेजा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी सूरह मुबारका का इब्तदाई हिस्सा जो है वो तिलावत फरमाया उसके सामने। और साथ साथ उसने ये कहा, यानी आयत नंबर 38 पर सजदा के बाद जो है ये उसने फौरन सजदा किया जब वो सुनता रहा। तो उसके बाद जब वो चला गया तो लोगों ने उसके चेहरे से जान दिया और उसने कहा कि इसको रहने दो, अगर ये गालिब आ गए तो तुम बच जाओगे और अगर मगलूब हो गए तो तुम इज्जत पा जाओगे। और साथ में ये कह दिया कि ये शायरी भी नहीं है, जादू भी नहीं है और कहानत भी नहीं है, यानी कहीं कहे कहाई बात भी नहीं है। आगाज कर रहे हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम। हामीम हरूफ मुतक़त्तआत मानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मालूम। तंजीलुम नाजिल करता है मिनर रहमानिर रहीम, रहमान और रहीम की तरफ से। यानी ये किताब जो है उसको नाजिल करने का जो एहतमाम किया गया है तरतीब के साथ और एक एहतमाम के साथ वक्फे वक्फे से इसको जो नाजिल किया गया है उसकी तरतीब और तदरीज दोनों जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से की गई है।
اس قرآن کی شان و عظمت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے رحمان اور رحیم کی طرف سے آئی ہے۔ اس قرآن کا آنا انسانیت پر اللہ رب العزت کی رحمت کا بہت بڑا اظہار ہے کہ اس نے یہ کلام بھیج کر اپنے بندوں کو مشکل میں نہیں ڈالا، بلکہ اسے اپنی رحمت کے دامن میں سمیٹ لیا۔ کتابن ایک کتاب ہے، فصلت کھول کر بیان کی گئی ہے، آیاتہ اس کی آیات، قرآن ہے، عربین عربی، لقومن واسطے ایک قوم کے، یعلمون جو کہ علم رکھتی ہو۔ یعنی اس کتاب کی جو آیات ہیں، زندگی کا ہر معاملہ کھول کر بیان کیا گیا، ان کے اندر کہاں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کن چیزوں کو پکڑنا ہے، کن چیزوں کو چھوڑ دینا ہے، اس کی وضاحت کر دی گئی۔ یا سادہ الفاظ میں کہا جائے تو حلال اور حرام کی مکمل طور پر تمیز اور اللہ رب العزت کے احکامات کو برابر طور پر اس میں بتایا گیا کہ کیا جو ہے وہ کرنے کے کام ہے اور کون سے جو ہے وہ معصیت یعنی گناہ کے کام ہیں، ثواب والے کون سے ہیں اور اللہ کے عتاب والے کون سے ہیں۔ تو یہ اس میں ڈیٹیل سے کھول کر بیان کیا گیا، اور کن کا حکم ہے اور کن کا حکم نہیں ہے، اور یہ قرآن جو ہے وہ عربی زبان کے اندر نازل کیا گیا۔ سورہ حامیم السجدہ میں یہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر قرآن عجمی ہوتا تو لوگ کہتے کہ یہ قرآن کیسا ہے کہ بات کو کھول کر بیان نہیں کیا گیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے اندر عربی زبان کو وہ بھرپور طور پر جو ہے وہ ڈیٹیل عطا فرمائی ہے جو کسی اور زبان کے اندر نہیں ہے۔ عربی زبان کے اندر ایک لفظ کے کئی معنی ہیں جن کو مختلف معنی کے اندر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ایک وا کا لفظ ہے جس کو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ وا آ جاتا ہے، جیسے بشیرم و نذیر کے اندر اگر وا کا لفظ آیا ہے تو ایک وا جو ہے اس کو 3 معنوں میں اردو کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم استعمال کرتے ہیں، یا تو پس کے معنی میں کہ پس ایسا ہوا، یا تو کے معنی میں، یا پھر کے معنی میں۔ اسی طریقے سے یہ حروف جار یعنی کہ ملانے والا حرف ہے، اور اسی طریقے سے اگر ایک پراپر طریقے کا کوئی کلمہ ہو عربی کے اندر 3 حروف سے ملنے والا کوئی بھی لفظ جو ہوتا ہے وہ کلمہ کہلاتا ہے۔ تین حروف کے ملنے کے بعد کوئی پراپر طریقے سے حرف بنے گا، ادروائز اس کو حرف نہیں تسلیم کیا جائے گا۔ تو یہ آپ یہ دیکھیں اتنی ڈیٹیلڈ یہ زبان ہے کہ اس کے سمجھنے والے کو اس کی صحیح معنوں میں پھر فہم ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کہہ دیا گیا کہ یہ قرآن جو ہے تمہاری ہی زبان کے اندر نازل کیا گیا، اور اس کے اندر آیات ایسی ہیں جن میں کھول کھول کر ہر چیز کو بیان کر دیا گیا ہے، اور ایسی قوم کے لیے جو علم رکھتی ہو، یعنی اس قوم کے لیے جو عربی زبان کے اسرار و رموز کو جانتی ہو، جو اس کی قدر و قیمت کو پہچانتی ہو، وہ علم رکھتے ہیں۔ عربی زبان اور اس کی بلاغت کا حال یہ ہے کہ کوئی اور زبان جو ہے اس کا احاطہ صحیح معنوں میں نہیں کر سکتی۔ ہم قرآن کو اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ اپنی زبان میں پڑھتے ہیں، اس کی تفسیر پڑھتے ہیں، اس کی تفسیر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو عربک ٹو عربک پڑھیں گے تو اس کے معنی اور ان معنیوں کی جو گہرائیاں ہیں وہ تب ہمیں بہتر طور پر، زیادہ صحیح طور پر سمجھ آئیں گی۔ یعنی کہ یہ کہہ دیا گیا کہ ان لوگوں کے لیے یہ کتاب جو ہے نازل کی گئی ہے کھول کھول کر، جو کہ سیکھنے کو کوشش کرتے ہیں، جس کے پاس جتنا علم ہوگا وہ تعصب کو چھوڑ کر اس کی صداقت پر غور کرے گا اور اسے سمجھے گا، اور پھر جو علم پانا چاہتا ہوگا وہ اس کو پائے بغیر نہ رہ سکے گا۔ بشیرن خوشخبری دینے والی، و نذیرن اور ڈرانے والی، فآرزا تو روگردانی کی، اکثرہم ان میں سے اکثر نے، فہم تو وہ لا یسمعون نہیں سنتے ہیں، یعنی ان میں سے اکثر نہیں سنتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ یہ کتاب جو ہے وہ ان کس پر نازل کی گئی، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جو کہ خوشخبری دینے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں۔ یعنی خوشخبری کی تعلیمات جو ہے اس کے اندر موجود ہیں اور ڈرانے والی بھی ہیں، یعنی خوشخبری کی تعلیمات جو ہے اس کے اندر موجود ہیں اور ڈرانے والی بھی ہیں۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کانٹیکس میں دیکھا جائے تو یہ ان کے اوپر نازل کی گئی جو کہ خوشخبری دینے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں۔ اگر اسی قرآن کی ڈیٹیل میں اس کی خصوصیات کے لیے آیات آ رہی ہیں، اگر اس کانٹیکس میں دیکھا جائے تو یہ کتاب جو ہے خوشخبری دینے والی بھی ہے اور ڈرانے والی بھی ہے۔ یعنی خوشخبری اس شخص کے لیے ہے جو کہ اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، اور ڈراتی اس کو ہے جو کہ جہالت کے اندر ہے اور اسے کہتی ہے کہ عمل کر لو۔ یعنی قرآن کی صفات کا اب تک کا ذکر آیا کہ فصلت کھول کر بیان کرتی ہے، عربین عربی زبان میں ہے، بشیرن خوشخبری دینے والی ہے، نذیرن ڈرانے والی ہے۔
اور ان میں سے اکثریت جو ہے وہ جہالت کی کہ عالم ہے کہ کوئی بھی اتنے بڑے خیر کو پا کر اس سے محروم پھر بھی ہے. کسی چیز کی قدر و قیمت اس کے فائدے کی بنا پر ہوتی ہے. اس کتاب کی قدردانی اصل میں وہ کر سکتا ہے جس کے پاس اصل میں اس کو سیکھنے اور سمجھنے کا علم جو ہے وہ موجود ہو, اور اکثر لوگ تو ایسے ہیں جو کہ اس کو سننا بھی نہیں چاہتے, کیونکہ موسٹلی لوگوں کے دماغ میں یہ ہے کہ اگر ہم اس کو سن لیں گے تو ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا پھر پڑے گا. اور پہلی بات, اگر آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں نا عموماً, تو یہی بات ہوتی ہے کہ دیکھیں ہمیں عمل کرنے کے لیے نہ کہیے گا, ہماری مرضی ہوگی تو ہم کر لیں گے اور نہیں ورنہ نہیں کریں گے. دلوں کو کھولنے والا اور اس پر عمل کی توفیق دینے والا بھی اللہ رب العزت ہی ہے. وقالو, اور وہ کہتے ہیں, قلوبنا, دل ہمارے, فی اکنتن, پردے میں ہے, مما, اس میں سے, جو تدعونا, تم پکارتے ہو, الیہ, اس کی طرف, وفی آذاننا, اور ہمارے کانوں میں, وقرن, گرانی ہے, من بیننا, اور ہمارے درمیان, وبینک, اور درمیان تمہارے, حجابن, ایک پردہ ہے. فعمل, پس عمل کرو, اننا, بے شک ہم, عاملون, عمل کرنے والے ہیں. اہل مکہ کے اوپر سب سے پہلے یہ کتاب نازل ہوئی, اور اہل مکہ نے سب سے پہلے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ ہمارے تو دل جو ہے وہ پورے کے پورے ہیں, وہ جو ہے وہ بہت خیر کے اندر لپٹے ہوئے ہیں. حالانکہ ان کے دلوں پر اس بات کا پردہ تھا کہ ان کے پاس توحید کی کوئی بھی دعوت نہ جا پاتی, اور جو ان کے پاس اپنی ہی تعصب پرستی تھی کہ کوئی اور ہمارے درمیان میں سے کیسے کھڑا ہو گیا, یعنی زبان کا فرق تھا, یا سیکٹ کا مسئلہ تھا, یا آپ سمجھ لیں کہ ان کی قبائلی سسٹم کا مسئلہ تھا, یا پھر یہ کہ ان کے دلوں کے اندر غیر اللہ کی عبادت اتنی زیادہ پڑ گئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں کے اندر ایک غلاف ہے. بالکل سیم اسی طرح کی بات کو اللہ رب العزت نے سورہ البقرہ میں جب بچڑے کی مثال کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے بچڑے کو اپنا الہ بنا لیا تھا, تو پھر اس میں آتا ہے وہ اشربہم, کہ ان کو پلا دی گئی محبت کس کی, بچڑے کی, یعنی بچڑے کی جو محبت تھی ان کو پلا دی گئی. مطلب کیا ہوا کہ وہ ان کے پورے جسم کے اندر حلول کر گئی, مطلب حلول کا مطلب گھل گئی وہ مکمل طور پہ. بالکل صورتحال یہاں پر بالکل ایسی ہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں کے اوپر تو ایک پردہ پڑ گیا ہے. کس چیز کا, ان کے اپنے تعصب کا, اپنے ضد کا, اپنے غرور کا, اپنے مالی مفادات کا, اور سب سے بڑھ کر جو ان کے میلے ٹھیلے لگتے تھے نا, جن کے عوض وہ جوئے اور پاسے کھیلا کرتے تھے, ان کو تمام تر کو چھوڑ کر جو ہے اب ان کو اللہ رب العزت کو اکیلا واحد و لا شریک ماننا تھا. انہی آیات کو الحمدللہ ہم سورہ زمر میں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ رب العزت کا اکیلے ذکر کیا جاتا ہے تو ان کو کجی آتی ہے, یعنی ٹیڑھ پن ان کے دلوں میں آنے لگتا ہے. یہی چیز ہمیں سب سے زیادہ اپنے دلوں کو محسوس کروانے کی بات ہے کہ کیا ہمارا دل اس قابل ہے کہ صرف اللہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لے کر خوش ہے کہ نہیں. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہمارے کانوں کے اندر گہرانی ہے, یعنی وہ بہراپن جس کے ذریعے سے حق کی آواز کو نہ سنائی دے, یعنی ہمارے اور تمہارے درمیان ایک آڑ آ گئی ہے, جو تم کہتے ہو نہ ہم سنتے ہیں اور نہ ہی دیکھتے ہیں. اب تم جو چاہے اپنا کام کرو, ہم اپنا کام کریں گے. اس پردے کی وجوہات کیا تھیں, وہی جو ابھی میں نے ذکر کی کہ لوگوں کی اکثریت ماحول سے انفلوئنسڈ ہو جاتی ہے. وہ یہ سمجھتی ہے کہ جب بہت سارے لوگ ایک کام کر رہے ہیں تو یقیناً یہی حق پہ ہوگا. اور پھر ہم نے بہت ساری چیزیں جو ایسی شروع کر لی ہیں اپنے دین کے اندر, ان میں سے اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ یار کیا ہوا, نمازی تو پڑھ رہے ہیں یا کوئی اور بھی چیز ہم کر رہے ہیں, لیکن اس کو ہم کاؤنٹر ویریفیکیشن اس کی نہیں کرتے کہ دیکھا جائے کہ واقعی یہ احادیث نبوی سے ثابت ہیں بھی کہ نہیں. اسی طریقے سے قومی روایات اور کلچر کو ہم نے ڈھال لیا طرح طرح کی چیزوں کے. ہماری جو نسلوں کی ایک عبادت کے طریقے جو چلتے ہوئے آ رہے ہیں, اب ہم نے سوچا کہ نہیں بس یہی ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں, تو کیا ہمارے باپ دادا غلط ہوں گے. یہ تمام تر وہ چیزیں, اور پھر مال و دولت کی تڑپ. پھر کیا ہوا کہ دین کے اندر ہمیں رنگینی, سب سے بڑی بات جو مجھے زیادہ سمجھ آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ دین کے اندر رنگینی نہیں ہے, بس کچھ نہ کچھ ایسا کوئی میلہ ٹھیلا ہونا چاہیے. وہ یہ ہوتی ہے کہ دین کے اندر رنگینی نہیں ہے, بس کچھ نہ کچھ ایسا کوئی میلہ ٹھیلا ہونا چاہیے جو ہے وہ کچھ محظوظ کرنے کے بھی کام آئے. بس سیدھا دین تو ہم سے ہضم ہو نہیں رہا. تو یہ تمام تر چیزیں تھیں جن کی وجہ سے اس وقت کے لوگوں نے بھی یہی والی بات کی کہ ہم جو ہے وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. کل کہہ دیجئے انما, بے شک, انا, میں, بشرن, ایک انسان ہوں, مثلکم, مانند تمہارے, یوہا, وحی کی جاتی ہے, الیہ, میری طرف, انما, کہ بے شک میں, بے شک, الہکم, الہ تمہارا, الہن, ایک الہ ہے, واحدن, ایک ہی, فاستقیموا, تو سیدھے راستے پر چلو, الیہ, اس کی طرف, واستغفروہ, اور بخشش مانگو اس سے, وویل, اور ہلاکت ہے, للمشرکین, مشرکوں کے لیے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہلوا دیا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، میرے اور تمہارے درمیان یعنی انسان ہونے کی حیثیت سے اجنبیت کیوں ہے؟ اجنبیت جس کو تم اجنبیت سمجھتے ہو وہ اصل میں مبعوث کیا ہے اور میرے پاس وحی الہی آتی ہے، اور وہ جو پیغام وحی الہی دیتی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک الہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، بس سیدھے راستے پر چلو اور اس سے بخشش کو طلب کرو، اور ہلاکت ہے مشرکوں کے لیے۔ یعنی اس ذات اقدس کی طرف سے جو وحی ہے اس کا کل پیغام اصل میں یہی ہے۔ توحید فوری تبدیلی جو انسان میں کرتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا جو مرکز عقیدت ہے یعنی جو اس کا رخ ہے وہ بالکل اللہ رب العزت کی طرف موڑ دیتا ہے، پھر انسان کو کوئی اور ذات، کوئی اور واسطہ، کوئی اور وسیلہ نظر نہیں آتا، اور یہ وہ اس کے لیے کرتا ہے، یعنی اللہ رب العزت ایسا انتظام کس کے لیے کرتا ہے؟ اس کے لیے جو خود کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دے، کسی کو چاہتا ہے تو اس کے لیے کرتا ہے، بڑے سے بڑے کارنامے کو صرف اللہ رب العزت کے لیے اگر کوئی انسان کرے گا یعنی کچھ کرنے کے ٹھانے گا تو اللہ رب العزت اس کو بالکل خالصیت توحید کے اندر عطا فرمائے کا علم ہے، اور اس کا نجات کا طریقہ کیا بتایا گیا، اس کی نجات کا طریقہ کیا ہے؟ استغفار ہے۔ اور شرک اکبر کیا ہے؟ کہ بتوں کو اللہ کے برابر قرار دینا، یہ کوئی بھی چیز جس کو اللہ کے برابر اس سے مانگ کے پکارا جائے، اور پھر شرک اصغر کیا ہے؟ ریاکاری، اور یہی شرک اصغر جو ہے اس کو بہت بڑا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے۔ شرک خفی بھی اس کو کہتے ہیں، یہ ایسا شرک ہے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اور ہمارے اندر یہ سرایت کر جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر میرے سامنے کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی میرا رشتہ دار کوئی آیا ہوا ہے اور میں نے نماز پڑھنی شروع کی ہے، میں جو نماز مشکل سے 5 منٹ میں پڑھ کے فارغ ہو جاتی ہوں، میں اس کے سامنے لگی ہوں، میں نے سنتیں بھی پڑھ ڈالی، میں نے فرض بھی پڑھ ڈالے، میں نے نفلیں بھی پڑھ ڈالی، اور میں لمبی لمبی دعائیں مانگ رہی ہوں یہ دکھانے کے لیے کہ میں تو بہت نمازی اور بہت پرہیزگار ہوں۔ یہ ہے شرک خفی کی بہترین مثال۔ ہاں اگر میں اس چیز کی یوز ٹو ہوں اور میرے گھر والے بھی یہ چیز جانتے ہیں کہ ہاں بھائی اس طریقے سے نماز پڑھتی ہیں، یہ اتنا ٹائم لیتی ہیں، پھر اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کیوں مذائقہ نہیں ہے؟ کہ بھائی ایک بندہ عادی ہے ایسا نماز پڑھنے کا کہ وہ اللہ رب العزت کے حضور کچھ ٹائم لگاتا ہے، بیٹھتا ہے۔ اگر ایک بندہ یعنی میرے جیسا بندہ فرض پڑھنے والا ہے، دوسرے کو دیکھ کے سنتے بھی پڑھنا شروع کر دے اور نفل بھی پڑھنا شروع کر دے، تو کیا ہو گیا؟ میں نے تو دنیا دکھاوے کے لیے یہ کام کیا کہ لوگوں کے اندر میری واہ واہ ہو جائے، اور یہی چیز زندگی کے ہر معاملے کے اندر ہے۔ جو کہا گیا نا کہ اس طرح دو اللہ کے حضور کے، ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو، تو وہ بڑا بہترین طریقہ ہے۔ اس میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس میں نہ تو خود نمائی کا عنصر پیدا ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی ایسی چیز پیدا ہوتی ہے جس کے ذریعے سے ہم کوئی شرک کی طرف آئے، اور یہ تمام تر چیزیں جو ہے نا پھر ہمیں بچا بھی لیتی ہیں۔ شیطان اس قدر ایکٹیولی وار کرتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے نا کہ اس نے کوئی نیکی کر لی، اچھا میرے ساتھ یہ والی چیز بہت زیادہ ہے کہ اگر کوئی چیز کر لی نا اس کے بعد آپ کو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی ہیر پھیر میں وہ پھنسا کے آپ کو پریشان ضرور کرے گا، آپ کو پریشان ضرور کرے گا، اور پریشان کرنے کے بعد آپ سے کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی وہ حرکت غصہ دلانے والی، کیونکہ غصہ بھی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، تو وہ جو ہے وہ الکاظمین الغیظ، اللہ تعالیٰ غصے کو کنٹرول کرنے کی صلاحیتیں سب کو دے، تو وہ تمام تر چیزیں جو ہے نا وہ آپ جو ہے وہ بچوں پہ یقیناً اپنے برسنا شروع کر دیں گے، یا کوئی نہ کوئی ایسا ایلیمنٹ آ جائے گا جس میں آپ کوئی نہ کوئی چیز کرنا شروع کر دیں گے، تو یہ جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو بہترین طور پہ چیز یہ ہے جس کا کہا گیا کہ شرک سے بچا جائے، اور بہترین چیز کیا بتا دی گئی اس کے لیے؟ کہ توبہ کر لی جائے، کہ نماز کے بعد استغفار کر لی جائے، اور جتنی زیادہ زندگی کے اندر دو چیزوں کو شامل کر لیجئے، ایک صدقہ دینے کی عادت کو، ایک استغفار کرنے کی عادت کو، زندگی کا ہر معاملہ بہترین طور پر انشاءاللہ العزیز اللہ کے احسان سے ٹھیک ہوتا چلا جائے گا۔ الذین، وہ لوگ، لا یؤتون، جو نہیں ادا کرتے، الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو، وہم، اور وہ، بالآخرۃ، آخرت کے ساتھ، ہم کافرون، وہ انکاری ہیں، یعنی کہ اصل میں وہ انکاری ہیں، یعنی کہ اصل میں کون لوگ ہیں جو زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے؟ وہ جو آخرت کے سے انکار کرتے ہیں۔ یعنی شرک کون کرتا ہے؟ شرک یہی ہے نا کہ اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں پر بھی عمل نہ کیا جائے، نیک کام کو روکنے سے بھی ہلاکت پیدا ہوتی ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ زکوٰۃ ہے، تو زکوٰۃ ہجرت کے بعد 2 ہجری میں فرض ہوئی۔ زکوٰۃ کا ذکر اصل میں کیوں کیا گیا یہاں پر بھی؟
یہاں پر زکوٰۃ کا ذکر اس لیے گیا کہ مال کی محبت انسان کو سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے. وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس 2 + 2 4 ہو جائے، یا 2 اور 2 22 ہو جائیں. اسی طریقے سے 4 اور 4 44 ہو جائیں، اور اسی طریقے سے 4 اور 4 8 بھی ہو جائیں. تو انسان کی جو حوث ہے نا وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. جب بڑھتی ہے نا تو پھر وہ دینے کی طرف نہیں آتا. یہ صورت مکی ہے. زکوٰۃ ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوئی، اس لیے یہاں پر اس سے مراد صدقات ہیں جن کا حکم مسلمانوں کو مکہ کے اندر بھی دیا گیا. جس طرح پہلے صبح اور شام کی نماز کا حکم دیا گیا، اور پھر ہجرت سے 1.5 سال قبل لیلۃ الاسریٰ کو 5 نمازوں کا حکم دیا گیا. پھر زکوٰۃ سے یہاں مراد کلمہ شہادت بھی ہے، جس کا ذکر گیا جسے نفس انسانی شرک کی آلودگیوں سے مکمل طور پر پاک ہو جاتا ہے. یعنی مختلف معنی میں یہاں پر زکوٰۃ یعنی پاکیزگی کا اللہ رب العزت نے حکم فرما دیا. اور پھر فرمایا گیا کہ جس کو قیامت اور واپس ملنے کا یقین ہو اس کو اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے دکھ نہیں ہوتا، جبکہ آخرت کا جس کو یقین نہ ہو اس کو مال کا خرچ کرنا برا لگتا ہے. پہلے جو تھا نا، جب نماز فرض نہیں ہوئی تھی تب تک جو تھا اس وقت تک صرف صبح کے ٹائم 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جب نماز کی میں اضافہ ہوا گریجولی، تو پھر صبح اور شام میں 2 رکعت کا کہا گیا. اور جب جو ہے معراج کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور پھر جب انہیں تحفہ نماز کا دیا گیا، تو اس وقت جو ہے وہ 5 نمازیں اس طریقے سے فرض ہو گئی. ان الذین، کہ بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، اور عاملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے اچھے، لہم ان کے لیے اجر ہے غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا. یعنی وہ لوگ اجر ہے غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا. یعنی وہ لوگ جو کہ ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، زکوٰۃ کو دیتے ہیں، اللہ کی بات کو مانتے ہیں، اس کے ساتھ شرک نہیں کرتے، تو کیا ہے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے. یعنی دنیا میں بھی ان کا مال ختم نہیں ہوگا اور آخرت کے اندر بھی ختم نہیں ہوگا. چوری سے بچانے کے لیے تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ پراپر طریقے سے اپنے زکوٰۃ صدقات کو دیتے رہیے. اللہ رب العزت آپ کے مال کے اندر سے کبھی بھی چوری نہیں ہونے دے گا اور نہ ہی کوئی نقصان ہونے دے گا. لازمی نہیں کہ صدقہ کسی پریشانی کے وقت ہی دیا جائے. آپ روٹین کے اندر ایک روٹین اپنی جب بنا لیں گے کہ پر پرسن اتنا اپنے گھر کے حساب سے صدقہ کو دینا ہے، تو آپ دینے کی عادت رکھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر ہی خیر رکھے گا. کل کہہ دیجئے اِنَّکُمْ، کیا بے شک تم، لَتَکْفُرُونَ، البتہ تم کفر کرتے ہو، بِالَّذِی، اس کے ساتھ، یعنی اس ہستی کے ساتھ، خلقہ جس نے پیدا کیا تم کو، الارض پیدا کیا، الارض زمین کو، فی یومین 2 دنوں میں، وتجعلون اور تم بناتے ہو، لہو اس کے لیے، اندادن شریک. ذالکہ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم جو ہے تم کفر کرتے ہو. یعنی ان سے پوچھو کہ تم اس خدا سے کفر کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنا دی. یعنی اہل مکہ اللہ کو مانتے تھے، بعض صفات کو مانتے تھے اور بعض کو نہیں مانتے تھے. معاف کیجیے. اصل میں اللہ کی ایک صفت کی نفی اس کی ساری صفات کی نفی ہے. قرآن کے دیگر مقامات کے مقابلے میں یہاں ڈیٹیل سے بیان کیا گیا ہے. بعض روایات میں سیٹرڈے اور منڈے کا ذکر ہے، اور اسرائیلی روایات کے مطابق آسمان کے بعد زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. بعض جگہ زمین پہلے بنی اور بعض میں آسمان. ان باتوں کی حقیقت اصل میں اللہ رب العزت زیادہ بہتر جانتے ہیں. یہاں دراصل دنوں کی تعداد بتانا مقصود نہیں تھی، اور نہ ہی اس کی ابتدا اور انتہا کو بتانا مقصود تھا، بلکہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کی قدرت کو بتایا جائے کہ وہ کون ہے کہ جس کے پاس اتنا بڑا علم ہو کہ وہ زمین کو 2 دنوں کے اندر بنائے. اللہ کے ہاں ہمارے دنوں کے مقابلے میں ہزاروں سال ہیں. اگر دن نہ بیاکون کے ذریعے سے تو ہمیں جو ہے وہ پھر بھی سمجھ آ جاتا ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کی تمام تر تعلیمات کو ماننے والے ہیں. یعنی ہم سمجھنے والے ہیں کہ اللہ رب العزت اصل میں کیا فرما رہے ہیں. قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا. یہاں اس کی کچھ تفصیل فرمائی گئی کہ فرمایا کہ زمین کو 2 دن میں بنایا گیا. اس سے مراد ہے یوم الاحد یعنی اتوار کا دن، اور یوم الاثنین یعنی پیر کا دن. سورہ نازیات میں کہا گیا والارض بعد ذلک دحاها، کہ زمین کو آسمان کے بعد بنایا گیا. یہاں زمین کی تخلیق کا ذکر آسمان کی تخلیق سے پہلے کیا گیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وضاحت اس طرح فرمائی کہ تخلیق اور چیز ہے، اور دحاها وہ اصل میں دہون یعنی بچھونا یا پھیلانا ہے، وہ اور چیز ہے. زمین کی تخلیق آسمان سے پہلے ہوئی، اور اسی طریقے سے پھر اللہ رب العزت نے بتایا. اصل میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو بہترین اللہ کی جو پلاننگ ہے نا اس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے چیزوں کو بنایا. اور یہ اس کا بہترین طور پر ایک کمال ہے کہ اس رب نے تمام تر چیزوں کو بنا دیا.
وجاہلا اور اس نے بنائے فیہا اس میں رواسیہ پہاڑ میں فوقیہ اس کے اوپر سے وبارکہ اور برکت ڈالی فیہا اس میں وقدرہ اور مقرر کی فیہا اس میں اقواتیہ اس کی پیداوار فی اربعۃ ایام 4 دنوں میں سواء برابر ہے للسائلین سوال کرنے والوں کے لیے. یعنی پھر فرمایا گیا کہ پلاننگ کا ذکر اللہ نے فرمایا تو اس میں کہا کہ اس میں پہاڑ اوپر سے بنائے اور زمین میں سے جو ہے ان کو پھر گاڑ دیا گیا. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں پوشیدہ نہیں ہیں. اللہ نے ہر چیز کے اندر برکت ڈالی یعنی ہر چیز کو کثرت کے ساتھ پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ضرورتوں کے لیے فراغی کے ساتھ چیزیں دی. ایک بیج سے سینکڑوں پھل اللہ تعالیٰ نے اگا دیے. یہ اللہ کی رحمت ہے, اس کی ذات اقدس کا احسان ہے کہ خوراک اور روزی کو سب کو اسی زمین کے اندر رکھ دیا. ہر جاندار کی غذائی عادت مختلف ہوتی ہے, اس لیے سینکڑوں لاکھوں جو جانور تعداد کے اندر موجود ہیں ان سب کے لیے ہر چیز کو ایک خاص اندازے سے اس علاقے کے اس لوگوں میں اور ان کی صفات کے حساب سے, ہر علاقے میں رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کی طبعی طور پر عادتیں بھی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. حتیٰ کہ ایک شہر کے اندر رہنے والے آپ مختلف علاقوں کے رہنے والے لوگوں کو بھی دیکھیں گے نا, ان کے بولنے کا ڈائلیکٹ یعنی کہ بولنے کا انداز بھی ڈفرینٹ ہوگا اور ان کا رہن سہن اور طرز زندگی بھی مختلف ہوتا چلا جائے گا. یہی جو ہے وہ زمین کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کا اندازہ ہے کہ اس میں رہنے والے لوگ جو ہیں کتنے پھل کھائیں گے اور اسی حساب سے اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو اگایا. یہ اللہ کی خاص تقسیم ہے کہ ایک ملک کے مختلف علاقوں کی مٹی مختلف ہوتی ہے اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے 4 دنوں میں بنا ڈالا. ضرورت مندوں کے لیے یعنی جن کو سپلائی اور ڈیمانڈ جن کی ضرورت ہے ان کے لیے یہ سب کام کیا. اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا اور کہاں کہاں کیا ڈالا یہ سب کچھ وہ بہترین طور پر تخلیق کیا اور کہاں کہاں کیا ڈالا یہ سب کچھ وہ بہترین طور پر جانتا ہے کیونکہ ہر چیز کو اس نے برابر مقدار کے ساتھ رکھا ہے سوال کرنے والوں کے لیے. یعنی جو چیز اپنے لیے کھانا پینا یا نکالنا چاہتا ہے وہ اس کے لیے موجود ہے. حتیٰ کہ زمین جو ہے وہ معدنیات سے بھری ہوئی ہے جس کے اندر ہیرے جواہرات سے لے کر گیسز بھی ہیں, پیٹرول بھی ہے اور ہر وہ نعمتیں ہیں جن کو ہماری باڈی کو بھی ضرورت ہوتی ہے, جن کو ہم کیلشیم, پوٹیشیم, آئرن اور اس طرح کی چیزیں کہتے ہیں. ثم پھر استوا متوجہ ہوا الی السماء آسمان کی طرف, وہیا اور وہ دخان دھواں تھا, فقالا تو اس نے کہا لہا اس کے لیے, وللارض اور زمین سے, اتیا کہ دونوں آ جاؤ یعنی دونوں وجود میں آ جاؤ, طوعا خوشی سے, او کرہن یا ناخوشی سے. قالتا دونوں نے کہا, اتینا ہم آ گئے, تعین فرما بردار ہو کر. اور پھر کہا کہ آسمان اور زمین دونوں کو کہا کہ تم لوگوں نے بننا تو ہے یعنی تمہیں آرڈر تو اب مل گیا, اب تمہاری مرضی ہے خوشی سے بنو یا اپنے ناخوشی سے بنو. مراد کیا ہوئی کہ اللہ رب العزت کا آتا ہے تو اس کے بعد کسی اور کا حکم پھر ٹھہرتا نہیں ہے آگے. تو ان تمام تر چیزوں کو جو ماننا ہے وہ ہر کسی کے اوپر برابر آتا ہے. تو اس لیے ذکر کر دیا گیا کہ چاہے تو خوشی سے مان لو یا چاہے بغیر ناخوشی سے مانو, لیکن تمہیں تخلیق میں نہیں آنا. یہ اشارہ پانی کی کثرت, انواع و اقسام کے رزق, معدنیات اور تمام چیزوں کے لیے کر دیا گیا کہ ہر چیز جو ہے اللہ رب العزت نے اس میں دے دی. یہ آنا کس طرح تھا اس کی کیفیت نہیں بیان کی جا سکتی کہ یہ دونوں اللہ کے پاس آئے, جس طرح چاہا اللہ تعالیٰ نے کر دیا. بعض نے اس سے مفہوم یہ لیا کہ حکم اطاعت کا اس میں درس ہے کہ ہر جو حکم اللہ رب العزت کی طرف آ جائے تو اس کے بعد صرف یہ کہا جاتا ہے کہ اے اللہ تو نے ہمیں حکم دیا تو اب ہم نے تیری بات کو سمینا, بات آنا یعنی سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے. اور پھر کہا فقضاہن تو اس نے مقرر کیا ان کو 7 سماوات 7 آسمانوں میں, اس نے مقرر کیا ان کو 7 سماوات 7 آسمانوں میں, فی یومین 2 دنوں میں, واوحا اور وحی کر دیا گیا فی کل سمائن ہر آسمان میں, امروہا کام اس کا, وزینا اور خوبصورت بنا دیا ہم نے, السماء آسمان کو, السماء الدنیا آسمان دنیا کو, بمصابیح 7 چراغوں کے, وحفظا اور حفاظت کے لیے, ذالک یہ تقدیر اندازہ ہے, العزیز زبردست, العلیم حکمت والے کا. اور پھر کیا فرما دیا گیا کہ ان دونوں کی تعداد کو مقرر کر دیا. پہلے یہ کہا کہ مرحلہ وار جو ہے وہ جو ہے ان کو بنایا گیا تاکہ کائنات کی تخلیق کے اندر بھی اللہ کی مکمل طور پر پلاننگ جو ہے وہ نظر آئے. اور جو ہے پھر جو ہے وہ ہو گیا, اور اس کے بعد پھر کیا کہا گیا
کہ ان دو دنوں کے بعد آسمان اللہ تعالیٰ نے بنا دیے. اصل بات گنتی کو بنانا نہیں تھا، بلکہ کیا مرحلہ وار توجہ جو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو دی اس کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو جانتا ہے. اس نے اس کام کے لیے آسمان کو وحی کی کہ جو کچھ اللہ رب العزت نے اس کو کام اس کے سپرد کیا ہے تو اب اس کو وہ کرنا ہے. اللہ کا ضابطہ کرینہ اس بات سے پتہ چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے تمام کام بنا دیے. اور پھر آسمان دنیا کا جو ہمارے سامنے آسمان جو نظر آتا ہے اس کا ایک اسپیشل قسم کا کام بتا دیا کہ اس کا کام کیا ہے. زمین کے اوپر جو آسمان ہے تاکہ وہ ہمیں بدصورت اور بدحیت نہ لگے، تو اس کے لیے اس کو خوبصورتی دی گئی ستاروں کے ذریعے سے، چراغ لگا دیے گئے. اور حفاظت کے لیے کیا کہ آسمان دنیا پر جب وحی الہی آتی ہے تو یہاں کے جو جادوگر ہے وہ اس کو بھانپنے کے لیے اوپر کی طرف دوڑتے ہیں کہ آسمان کی کچھ خبریں کو لے کر آئے. تو وہ جو آسمان کے ستارے ہیں وہ ان پر ٹوٹ کے برستے ہیں، یعنی فرشتے ان کو گرز مارتے ہیں، جن کو بعد میں ہم شہاب ثاقب کا بھی نام دیتے ہیں کہ ٹوٹتے تارے دیکھتے. تو اس کے لیے حفاظت بھی فرما دی گئی. اور پھر ساتھ ساتھ فرما دیا گیا کہ خوبصورتی بھی ہے، آسمان کو خوبصورت بنا دیا گیا. رات کے ٹائم بھی اگر کھلی جگہ پہ سے کھڑے ہو کے ہم آسمان کو دیکھیں نا، اور جس میں سے ہلکا سا بلیکش سا آسمان نظر آ رہا ہو، تو بالکل ایسا خوبصورت لگتا ہے جیسے کسی نے مکیش کا کام دوپٹے کے اوپر کیا ہوا ہو یا کسی بڑی چادر کے اوپر کیا ہو. اور اگر چاندنی رات کے اندر اس کا نظارہ دیا جائے تو چاند کی اپنی روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بعضوں کا ستاروں کی روشنی جو ہے نا وہ مدھم پڑ جاتی ہے. ستاروں کی روشنی ہمیشہ جب نظر آتی ہے جب چاند جو ہے وہ آخری دنوں کا ہوتا ہے اور اس کی بہت زیادہ لائٹ ہمیں محسوس نہیں ہو رہی ہوتی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کے ساتھ چیزوں کو بنایا، اور یہ اللہ کا ایک خاص انداز ہے کیونکہ وہ بہت زبردست ہے اور علم والا ہے. زبردست اس لیے کہ جو اتنی بڑی بڑی تخلیقات کو کر سکتا ہے اس کے لیے انسانوں کو بنانا تو بالکل بھی مشکل نہیں ہے. اور جو اندازے سے کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے چیزوں کو ایک پلاننگ اور ایک آرڈر کے ساتھ بنایا تو بڑی بہترین طور پر وہ چیزوں کو جانتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. آج کی ہماری آیات جو ہے آیت نمبر 12 پر میں نے مکمل کر دی. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آخر میں ہماری دعا: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك